फलस्तीन की आज़ादी का मिशन, यहूदियों को कदम कदम पर धूल चटाने वाला, अकेला ही आलम कुफ्र से टकराने का हौसला रखने वाला, पाक धरती का एक अजीम मुजाहिद। कुफर पर लावे की तरह बरसने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी तरह हम लोग उनके चुंगल से बचकर निकल गए तो मैं अपनी इस जिदोजहद को कभी नहीं भूल सकूंगा। अभी तो मालूम नहीं हमें कैसे कैसे मराहल से गुजरना पड़ेगा। जाहिर वादी से निकल गए तो फिर पहाड़ है। पहाड़ का गम नहीं जनाब, ओलियो हावर्ड के आदमियों की फिक्र थी जिनसे पीछा छूट गया है। ये गलत फहमी ज़हन से निकाल दो कि उन्होंने हमारा पीछा छोड़ दिया है। जब उनके ख्याल के मुताबिक हम आग में जल कर मर चुके तो अब वो किसका ताकुब करेंगे? यही तो गलती है। तुमने ये कैसे समझ लिया कि उनके ख्याल में हम मर चुके हैं? हमने आग उस वक्त उबूर की है जब पायलट की नजरों से ओझल हो चुके थे। ये दुरुस्त है कि हम पायलट को नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ओलियो हावर्ड हरगिज यकीन नहीं करेगा कि हम जल गए हैं। इसका एक सबूत तो ये है कि हेलीकॉप्टर अब तक वहीं मौजूद है। जाहिर ने झाड़ियों के दरमियान से झांक कर देखा और थोड़ी सी कोशिश के बाद उसे आग की लिपटों के अकब में हेलीकॉप्टर नजर आ गया। वहाँ तो अब किसी चींटी के बच्चे की जिंदगी का भी सवाल पैदा नहीं होता। फिर ये हेलीकॉप्टर चला क्यों नहीं जाता? यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक उन्हें हमारी बसमशुदा लाशें नहीं मिल जाएंगी, हमारी मौत पर यकीन नहीं किया जाएगा, तब तो हमारा बचना महाल है। जाहिर ने मायूसी से कहा, हौसला बुलंद रखो जाहिर, हौसला बुलंद हो तो शिकस्त नहीं हो सकती। सिर्फ हौसला ही तो कुछ नहीं कर सकता जनाब। अब तो जिस्मानी ताकत बिल्कुल ही जवाब दे चुकी है। तो ठीक कह रहा था। अब हम में वाकई इतनी शक्कत नहीं रह गई थी कि मजीद जिदोजहद कर सकते, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। ये जो उन लोगों ने आग लगाई है, क्या मकामी आबादी इसकी जद में नहीं आ जाएगी? जाहिर ने कहा, आग के पेश नजर मसलहतें कहाँ होती हैं? जाहिर है आग लगी है तो सभी कुछ उसकी जद में आएगा। समझ में नहीं आता कि उन्होंने इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया। पूरी वादी को आग में भस्म कर देना हंसी खेल नहीं है। उन्होंने आग हमें हलाक करने के लिए नहीं लगाई थी, वो तो बस हमें बेबस करके गिरफ्तार करना चाह रहे थे। ठीक है जनाब, लेकिन इस आग की जद में उनके अपने आदमी भी तो आ सकते थे। क्या उन्होंने इस पहलू पर गौर नहीं किया होगा? तुम्हारी बात दिल को लगती है, मैंने कहा। इसका यही मतलब हो सकता है कि उनके पास आग का तोड़ भी जरूर होगा। मेरा ख्याल तो यही है जनाब। उन्होंने बिला सोचे समझे इतना बड़ा कदम हरगिज नहीं उठाया होगा। जो कुछ भी होगा जल्द ही सामने आ जाएगा। उस वक्त तक हम इन्हीं झाड़ियों के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसका फायदा क्या होगा जनाब? खामखा एनर्जी बर्बाद होगी। ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम आराम करके अपनी तवानाइयां मुजतमा कर लें। इस वक्त पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम इसी के लिए आगे बढ़ेंगे। तुम्हें शायद याद नहीं, हमने इस सम्त में एक चश्मा बहते हुए देखा तो था, मगर ये याद नहीं है कि वो किस सम्त में था। मैंने और जाहिर ने झाड़ियों के दरमियान रेंगना शुरू कर दिया। नाले के किनारे झाड़ियां बुलंद और घनी थीं। बाज मकामात पर झाड़ियों की टहनियां नाले के अंदर झुकी हुई दिखाई देती थीं। उस वक्त मामला चूंकि रफ्तार का नहीं था, इसलिए हम सुस्त रवि और इत्मीनान के साथ आगे बढ़ रहे थे। जल्दी ना करने की वजह यह थी कि हम थक कर चूर हो चुके थे। हमें नहीं मालूम था कि इन लोगों को जुल देने के लिए अभी हमें मजीद कितनी तगोदो करना होगी। मुमकिन था कि वो हमारी जिंदगियों से मायूस होकर वापस चले जाते और हमारा पीछा छोड़ देते। बचत की यही एक सूरत रह गई थी। बसूरत दीगर जाहिर की तरह मुझे भी यकीन नहीं था कि अब हम इन लोगों की आंखों में मजीद धूल झोंक सकेंगे। लेकिन अगर वो लोग हमारी मौत का यकीन करके वापस चले जाते तो भी क्या होता? इस बात की क्या जमानत थी कि आग बढ़ती हुई हम तक नहीं पहुंचेगी? वक्ती तौर पर तो हम महफूज हो गए थे, लेकिन आग के बायस दर्जा हरारत में होने वाला इजाफा हमें झाड़ियों के दरमियान भी महसूस हो रहा था। यही गनीमत था कि हमारे जिस्मों पर काई और कीचड़ की तह थी। ये तह जहां हमारे लिए शदीद उलझन पैदा कर रही थी, वहीं इस दर्जा हरारत में होने वाले इजाफे के खिलाफ एक ढाल भी थी। झाड़ियों के दरमियान रेंगते हुए हम आगे बढ़ते रहे। मेरा जहन जाहिर के नजरिए का तज्जिया करने में मसरूफ था, जिसके मुताबिक इन लोगों के पास आग पर काबू पाने का कोई न कोई जरिया जरूर मौजूद था। अगर ऐसा था तो देखना यह था कि आग पर काबू पाने के लिए वो लोग कब कोई कदम उठाते हैं। चारों तरफ जलती हुई आग का कसीफ धुआं अजहद नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। हमारे दम घुट रहे थे। शायद पानी के चश्मे तक पहुंचने के बाद सूरत हाल किसी कदर बेहतर हो जाती। फिर झाड़ियां छिदरी होना शुरू हो गईं।
اور اس کے بعد جھاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر صاف شفاف چشمہ بہہ رہا تھا۔ چشمے کے کنارے جھاڑیوں کی عدم موجودگی انسانی ہاتھوں کی مرہون منت تھی۔ نزدیک و دور کسی کی موجودگی کا سوال نہیں تھا۔ میں اور ظاہر پانی کی طرف جھپٹے اور کپڑوں سمیت اس چشمے میں کود پڑے۔ ٹھنڈے پانی نے چند ہی منٹ کے اندر اندر ہماری تھکن دھو ڈالی۔ کئی روز بعد نہانا نصیب ہوا تھا، اس لیے پانی سے باہر نکلنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ہم نے اپنے جسموں پر کیچڑ کا ایک ذرا بھی باقی نہیں رہنے دیا تھا، لیکن اس کیچڑ کی تہ جسم سے اترنے کے بعد مجھے اپنی جلد میں ہلکی سی جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ غالباً یہ آگ سے جلنے کا اثر تھا جسے کائی کی تہ نے وقتی طور پر دبا دیا تھا، اور اس کے جسم سے اترنے کے بعد جلن پھر سے شروع ہو گئی تھی، مگر یہ جلن بہت خفیف سی تھی اور ناقابل برداشت نہیں تھی۔ اس وقت نہانے کا ایک اور نقصان جو میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ مجھے نیند سے اپنی پلکیں بوجھل ہوتی محسوس ہونے لگی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ظاہر بھی اسی کیفیت سے گزر رہا ہوگا، اور یہ کیفیت ہمارے لیے سخت مضر تھی۔ اس سے بچنے کی بہتر صورت یہی تھی کہ ہم جلد از جلد پانی سے باہر نکل جاتے، اور میں نے یہی کیا۔ مجھے باہر نکلتے دیکھ کر ظاہر بھی چشمے سے باہر نکل آیا، اور ہم چشمے کے کنارے زمین پر لیٹ گئے۔ مجھ پر نشے کسی کیفیت طاری ہونے لگی تھی، چنانچہ میں فوری طور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمارے لیے کھلے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، میں نے ظاہر سے کہا۔ ہمیں خود کو پوشیدہ رکھنا ہے۔ ظاہر سے یہ بات کہتے وقت میری نظر اس کے چہرے پر پڑی اور میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس کے سر کے تقریباً سارے بال جلس گئے تھے، بویں اور پلکیں بھی غائب ہو چکی تھیں، اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بڑی ہوئی شیو کے اکثر بال بھی۔ ظاہر کا یہ حلیہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ نہانے سے قبل یہ حلیہ کائی کی تہ نے چھپا رکھا تھا۔ میری بات سن کر تو ظاہر نے سر نہیں اٹھایا تھا، لیکن مجھے ہنستے دیکھ کر اس نے سر اٹھایا اور اپنی نیندہ سی آنکھوں سے مجھے دیکھنے کی کوشش کی، اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ چند لمحے وہ مجھے ایسی ہی نظروں سے دیکھتا رہا، اور اس کے بعد اس نے خود بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ میں تو پہلے ہی ہنس رہا تھا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر مجھے یک بیک اپنے حلیے کا خیال آیا، اور میرا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر جا پہنچا۔ بلا شبہ میرا حلیہ بھی ظاہر کے حلیے سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی نے آگ کا دریا عبور کیا تھا، اور ہم دونوں کے جسموں کے بال جلس گئے تھے۔ ہم دونوں ہی کارٹون نظر آ رہے ہیں، میں نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس لیے ایک دوسرے پر ہنسنے کے بجائے اپنے بچاؤ کی فکر کرنی چاہیے اور فوراً جھاڑیوں میں پناہ لینی چاہیے۔ ہیلی کاپٹر تو واپس چلا گیا ہوگا، ظاہر نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آسمان پر نگاہ دوڑائی اور مجھے ہیلی کاپٹر دکھائی دے گیا جو بہت تیز رفتاری سے پرواز کر رہا تھا، اور اس سے جلتی ہوئی آگ پر گولے پھینکے جا رہے تھے۔ جس مقام سے کوئی گولہ گرتا تھا وہاں سے کثیف دھواں اٹھنے لگتا تھا۔ اوہ، یہ تو شاید آگ بجھانے والی گیس پھینک رہا ہے، میں نے مستربانہ انداز میں کہا۔ ظاہر جلدی سے کھڑا ہو گیا اور ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ جی ہاں، اس نے خوش ہو کر کہا۔ میرا خیال درست ثابت ہوا، انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی آگ لگائی تھی۔ خوش ہونے کی بات نہیں ہے ظاہر، آگ بجھنے کے بعد وہ ہماری لاشیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، پھر کیا کیا جائے؟ ظاہر تشویش سے بولا۔ واپس انہی جاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا۔ ہم گرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جلد ہی ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، آؤ جاڑیوں میں ہی چلتے ہیں۔ آگ بجھنے کے بعد وہ ہمیں اس جگہ تلاش کریں گے جہاں ہمیں آخری بار دیکھا گیا تھا، تو وہاں سے انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس دوران ہمارے پاس اتنا وقت ہوگا کہ کچھ دور نکل جائیں۔ ظاہر کھانسنے لگا۔ دھوئیں میں اچانک ہی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، میری سانسیں بھی رکنے لگی تھیں۔ میں نے پلٹ کر جاڑیوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جاڑیوں تک پہنچنے سے قبل ہی ظاہر زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ ہمارے چاروں طرف دھواں پھیل چکا تھا، اور اب ہمیں ہیلی کاپٹر کی صرف آواز سنائی دے رہی تھی۔ گہرے دھوئیں کے باعث وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا بات ہے ظاہر؟ میں نے کہا اور ظاہر کی طرف بڑھا۔ اس دوران میں ظاہر زمین پر ڈہ چکا تھا، خود مجھے اپنے اعصاب شل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے بوکھلا کر ظاہر کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر مجھ میں اتنی تاب نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں خود بھی اس کے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ یہ بات بہت دیر میں سمجھ آئی تھی کہ آگ بجھانے والی گیس نے آگ کے ساتھ ساتھ ہمارے ہوش و حواس بھی بجھا دیے تھے، اور یہ آخری بات تھی جو میں سوچ سکا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ شدھ بدھ نہ رہی۔ ہوش و حواس کے تعطل کے وقفے کو وقت کے پیمانے سے ناپنا میرے لیے ممکن نہیں۔ بس اتنا معلوم ہے کہ آنکھ کھلی تو پورا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ بے ہوش ہونے سے قبل ہر طرف آگ ہی آگ تھی،
اور اب ہر طرف سفیدی ہی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ جس کمرے میں میری آنکھ کھلی اس کی دیواریں سفید تھیں، بستر کی چادر سفید تھی، میرے اپنے جسم پر سفید لباس تھا اور میرے نزدیک موجود لڑکی نے سفید رنگ کا کوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ پلنگ کے برابر ایک سٹینڈ تھا، اس کا رنگ بھی سفید تھا اور اس سٹینڈ پر ٹنگی ہوئی تھیلی میں سفید سیال بھرا ہوا تھا جو منسلک نلکی کے ذریعے میری کلائی میں پیوست سوئی کے راستے قطرہ قطرہ میرے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ میں کسی ہسپتال میں تھا۔ میں نے سر کو ذرا سی جنبش دی اور پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں 2 ہی پلنگ تھے، دوسرے پلنگ پر یقیناً ظاہر تھا، لیکن اس کی حالت زیادہ تشویشناک معلوم ہو رہی تھی، اس لیے کہ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک بھی نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں متعدد سائنسی آلات بکھرے نظر آ رہے تھے۔ ظاہر کے جسم سے کئی نلکیاں منسلک تھیں، جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مشین تک چلی گئی تھی۔ جدید ترین الیکٹرانک مشینوں کے روشن اسکرین مختلف قسم کے اعداد و شمار ظاہر کر رہے تھے۔ بعض پر جلتے بجھتے اور متحرک روشن نقطے اور لکیریں بھی نظر آ رہی تھیں۔ کمرے میں موجود لڑکی جو نرس معلوم ہوتی تھی، انہی مشینوں میں سے ایک پر جھکی ہوئی تھی جو ظاہر کی حالت کے متعلق اعداد و شمار ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری حالت بہتر ہے اور میں کسی قسم کی کمزوری محسوس نہیں کر رہا۔ ہاتھوں اور پیروں میں البتہ خفیف سی دکھن تھی جو نظر انداز کر دیے جانے کے لائق تھی۔ ظاہر کی طرف سے مجھے ضرور تشویش پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ میں نے اپنی کلائی کی نس میں پیوست سوئی کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ نرس کی پشت میری طرف تھی، مگر اس نے محسوس کر لیا کہ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی ہے۔ وہ میری طرف مڑی اور مجھے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر تیزی سے میری طرف جھپٹی۔ آپ لیٹے رہیے جناب، اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے ساتھی کی طرف سے فکر مند ہوں۔ میں نے کہا، کیا وہ خطرے میں ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں لیٹا رہوں تو مجھے ٹالنے کے بجائے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھی کا کیا حال ہے۔ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ہوش آ جائے۔ اس نے مبہم سا جواب دیا۔ ہم کون؟ میں نے سوال کیا۔ ہمارا تعلق میڈیکل کے شعبے سے ہے اور لوگوں کی زندگیاں بچانا ہمارا فرض ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی اور وہ قد لمبا ہونے کے باوجود بے وقوف نہیں تھی۔ وہ بہت غور سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے میرا ارادہ جاننا چاہتی ہو۔ تمہارا تعلق ضرور میڈیکل کے شعبے سے ہوگا، لیکن تم ڈاکٹر تو نہیں لگتی۔ 2 بہترین ڈاکٹر ہر آدھے گھنٹے بعد معائنہ کرنے آتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ گویا تم نرس ہو، میں ان کی معاون ہوں اور آپ لوگوں کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ڈرپ نکال دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی۔ میں اس قسم کے فیصلے کرنے کی مجاز نہیں ہوں، ڈاکٹر ہی آ کر کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن میں کسی قسم کی کمزوری نہیں محسوس کر رہا۔ میں نے احتجاج کیا، یہ ہمارا کمال ہے، ورنہ جس وقت آپ یہاں لائے گئے تھے آپ دونوں کی حالت بے حد خراب تھی۔ یہ کون سا اسپتال ہے؟ میں آپ کو کم سے کم گفتگو کرنے کا مشورہ دوں گی، آپ کی طبیعت دوبارہ گر سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے یہ کوئی اسپتال نہیں ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ سوال جواب کرتے رہیں اور میں آپ کے بیڈ سے لگی کھڑی رہوں؟ تمہیں غالباً خوف ہے کہ میں تمہارے ہٹتے ہی اٹھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے اندر سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تم چاہو تو بیٹھ سکتی ہو، ڈاکٹر کے آنے تک میں یوں ہی لیٹا رہوں گا۔ شکریہ جناب، اس نے کہا اور کرسی کھینچ کر بیڈ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ تم میرے سوالوں کے جواب دینے سے کیوں گریز کر رہی ہو جبکہ میرے سوالات بھی بے ضرر ہیں؟ اس نے ایک طویل سانس لی۔ غالباً آپ کو سب سے زیادہ فکر اپنے ساتھی کی ہے اور میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ میں خود بہت کم جانتی ہوں۔ جتنا معلوم ہے اتنا ہی بتا دو۔ آپ دونوں کی جسمانی سسٹمز پر کسی گیس کے اثرات تھے۔ آپ کے ساتھی بہت بری طرح متاثر تھے۔ ہم نے انہیں ہر ممکن طبی امداد دیکھ کر ان کی جان تو بچا لی ہے، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ میں اضطراری طور پر اٹھ بیٹھا۔ دیکھیے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اٹھیں گے نہیں، اس نے مجھے ٹوکا۔ او معاف کرنا، میں نے کہا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ میری نگاہ اسی پر جمی ہوئی تھی۔ جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ ہم دونوں ایک ہی قسم کی صورتحال سے گزرے تھے، پھر اس کی حالت اتنی زیادہ کیوں بگڑ گئی؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کس قسم کی صورتحال سے گزرے ہیں، لیکن جب آپ لوگ یہاں پہنچے اس وقت آپ دونوں ہی کی حالت تشویشناک تھی۔ دونوں کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو تھا۔ آپ کی جسم نے دواؤں کا اثر بہت تیزی سے قبول کیا، اس لیے آپ کو جلدی ہوش آ گیا۔ جلدی ہوش آنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں کتنی دیر بے ہوش رہا ہوں؟ آپ اپنے ساتھی سے قبل ہوش میں آ گئے۔
اسے جلدی ہی کہیں گے۔ ویسے یہاں آپ 36 گھنٹے بے ہوش رہے۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ 36 گھنٹے کم تو نہیں ہوتے۔ آپ کی حیرت بجا ہے، لیکن ضرورتاً آپ کو کچھ مسکن دوائیں بھی دی گئی تھیں۔ معلومات فراہم کرنے کا شکریہ، میں نے کہا۔ کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ جواب دینے سے قبل وہ ذرا سا رکی، پھر بولی، آپ مجھے سلویا کہہ سکتے ہیں۔ صرف کہہ سکتا ہوں، کیا یہ تمہارا نام نہیں ہے؟ نام بھی یہی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی۔ لیکن آپ بولتے بہت ہیں۔ تمہیں دیکھنے کے بعد سے خواہ باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے، ورنہ میں بہت کم گو آدمی ہوں۔ اس نے کھنکتا ہوا سا کہہ لگایا۔ ایسی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اسے مزید باتیں اگلوانے کے لیے گفتگو کرنے کا کوئی نیا زاویہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سفید کوٹ میں ملبوس 2 افراد کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے کسی کی عمر بھی 50 سے کم نہیں تھی اور ان کی گردنوں میں جولتے ہوئے اسٹیتھوسکوپ انہیں ڈاکٹر ظاہر کر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی سلویا کھڑی ہو گئی۔ دونوں ڈاکٹر سیدھے میری طرف آئے اور میرے بیڈ کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ کیا حال ہے جنٹل مین؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ خود کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سپر فٹ، میں نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی قید ہونے کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ قید ہونے کا احساس؟ دوسرے ڈاکٹر نے متخیرانہ انداز میں کہا۔ کس وجہ سے؟ ایک صحت مند آدمی کو اگر بستر پر لیٹنے پر مجبور کر دیا جائے تو وہ اور کیا محسوس کرے گا؟ دونوں ڈاکٹر ہنس پڑے۔ سلویا بھی مسکرائی تھی۔ پھر ایک ڈاکٹر نے کہا، تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا، لیکن میں نے کوئی ڈراؤنی بات تو نہیں کی تھی۔ میں معصومیت سے بولا، تم نے کوئی ڈراؤنی بات نہیں کی تھی، لیکن جس گیس کے زیر اثر تم بے ہوش ہوئے تھے اور جتنی دیر اس کے زیر اثر رہے تھے، اس کے نتیجے میں دماغ کا متاثر ہونا قرین قیاس تھا۔ شکر ہے کہ تم محفوظ رہے۔ او تو یہ بات ہے۔ میں نے سوچا ممکن ہے ظاہر کا دماغ زیادہ متاثر ہو گیا ہو اور اسی بنا پر اس کی بے ہوشی طول پکڑ گئی ہو۔ اب جب کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مجھے ڈسچارج کر دیا جائے؟ میرے سوال پر دونوں ڈاکٹروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر ان میں سے ایک بولا، ابھی تم پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے ہو۔ اس سٹیج پر ذرا سی بھی بے احتیاطی سے گیس کے اثرات دوبارہ نمودار ہو سکتے ہیں۔ گویا ابھی مجھے مزید زیر علاج رہنا ہوگا۔ ہاں یہ ضروری ہے۔ کب تک؟ جب تک ہم مطمئن نہیں ہو جاتے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، یہ بات تو پہلے سے ہی میرے علم میں تھی اور مجھے یہاں رہنے پر ایسا کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن مہربانی کر کے یہ ڈرپ نکلوا دو۔ میرا جسم سوئیوں کا عادی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے الفاظ کی عقب میں پوشیدہ دھمکی محسوس کر لی اور سلویا سے ڈرپ نکالنے کو کہا۔ اس ڈرپ میں دوائیں بھی شامل تھیں۔ ڈرپ نکلنے کی وجہ سے اب تمہیں بہت سی گولیاں نگلنا پڑا کریں گی۔ مجھے دواؤں کی قطعی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے اطمینان کے لیے میں گولیاں بھی نگل لوں گا۔ میرے بعد انہوں نے ظاہر کی طرف رخ کیا اور کافی دیر تک اس کا معائنہ کرتے رہے اور میں ان کے چہروں پر لکھی تشویش پڑھتا رہا۔ انہوں نے سلویا سے کچھ چارٹ بھی لے کر دیکھے تھے۔ اب تک تو اسے ہوش آ جانا چاہیے تھا۔ ان میں سے ایک بڑبڑایا، معلوم ہوتا ہے دماغ کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گیا ہے۔ دوسرا بولا۔ پہلے ڈاکٹر نے تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دی۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، مگر جو دوائیں اسے استعمال کرائی جا چکی ہیں اس کے بعد اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے کسی دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا جائے جہاں مکمل خاموشی ہو؟ یہی کرنا پڑے گا۔ دوسرا ڈاکٹر اس سے متفق ہو گیا، لیکن اسی وقت میں نے دخل اندازی کی۔ تم اسے یہاں سے کہیں نہیں لے جا سکتے۔ اگر لے جاؤ گے تو میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ دونوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ پھر ان میں سے ایک جو زیادہ معمر تھا چند قدم میری طرف بڑھایا۔ تم نے سنا نہیں کہ اس کا دماغ متاثر ہے اور اسے ایسی جگہ درکار ہے جہاں مکمل سکوت ہو؟ میں نے سن لیا ہے، لیکن تم لوگ بے فکر رہو، میں بالکل خاموش رہوں گا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی اور کو بھی اس کے ساتھ رکھیں۔ جب میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ میں بالکل خاموش رہوں گا تو پھر یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر ہم ہیں، تم نہیں ہو، اور یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ مریض کا علاج کس طرح ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، مگر میں بھی اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ میرا ساتھی تنہا رہے۔ وہ تنہا نہیں رہے گا، اس کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹر بھی ہوں گے اور نرسیں بھی۔ جہاں اتنے لوگ ہوں گے وہاں میری موجودگی سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تم بلا وجہ بحث کر رہے ہو، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم مریض کے لیے جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ دیکھتا ہوں تم اسے میری مرضی کے خلاف یہاں سے کیسے لے جاتے ہو، میں نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میرے اس طرح اچھل کر بیڈ سے اترنے پر دونوں ڈاکٹر اور سلویا ششدر رہ گئے۔ سب اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے اور میں اس طرح کھڑا تھا کہ میرے قریب سے گزرے بغیر کوئی کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر معمر ڈاکٹر سنبھالا لے کر مجھ سے مخاطب ہوا۔
تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ تمہارے اپنے ساتھی کے حق میں برا ثابت ہوگا مسٹر علی۔ آخا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو جناب میرے نام سے بھی واقف ہیں؟ صرف نام سے ہی نہیں، ہر بات سے واقف ہیں۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، پھر بتاؤ میں اپنے ساتھی کو تمہارے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ دوں، حالانکہ تم خود 36 گھنٹوں تک ہمارے رحم و کرم پر رہ چکے ہو۔ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن میں نے کہا، پالیسی کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی صرف ایک ہی پالیسی ہوتی ہے، کسی طرح بھی صحیح اس کا مریض صحت یاب ہو جائے۔ تم لوگ ڈاکٹر صحیح مگر کسی کے ملازم بھی ہو۔ میں اس کی پالیسی کی بات کر رہا تھا جس کے تم ملازم ہو۔ مسٹر علی، اگر ہم چاہیں تو تمہارے ساتھی کو زبردستی بھی یہاں سے لے جا سکتے ہیں، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ اس لیے کہ اس کی زندگی بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن تھوڑی سی ذمہ داری تمہاری بھی ہے۔ اگر تمہیں اپنے ساتھی سے محبت ہے تو تمہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کسی یہودی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر ڈاکٹر کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن جب وہ بولا تو اس کی آواز حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی اور اس میں اشتعال کا شائبہ تک نہیں تھا۔ تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی مسٹر علی، میں تم سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، تمہارے کارنامے بھی میرے علم میں ہیں۔ میں تم سے یہودیت کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں کوئی مبلغ نہیں ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ہر قوم میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ میرا سیاست سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے سیاسی گفتگو بھی نہیں کر سکوں گا۔ یہ سارے معاملات انہی لوگوں تک رکھو جن سے تمہاری دشمنی چلی آ رہی ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، کون غالب ہوتا ہے اور کون مغلوب۔ مجھ سے تو میرے شعبے کی حد تک بات کرو۔ اتنا تو تم خود بھی جانتے ہوگے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے میڈیکل کے نصاب میں رنگ، نسل، قوم اور مذہب کی بنیاد پر کوئی بات شامل نہیں کی جاتی، نہ پڑھائی جاتی ہے۔ دنیا کا ہر مذہب محبت کی تلقین کرتا ہے اور نفرت سے روکتا ہے، لیکن ہر مذہب کے ماننے والوں میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو مذہبی تعلیمات سے بغاوت کرتے ہوئے نفرت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ میں بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہ پیشہ اپنایا ہے جو عملی طور پر ہر قسم کے تعصبات سے بالاتر ہے۔ کبھی آپریشن ٹیبل پر ہمارے سامنے ہمارا دشمن بھی آ جائے تو ہمارے ہاتھ اس کے لیے مسیحائی کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میں پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا اور اس نے بھی تمام گفتگو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی تھی۔ مجھے تمہاری کسی ایک بات سے بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن تم بھی تو آخر کسی کے ملازم ہو۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ جب تک کوئی شخص زیر علاج ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس پر کسی کا بس نہیں چل سکتا، لیکن میں جو یہاں اکیلا رہ جاؤں گا۔ میں نے پینترا بدلا۔ سلویا تمہاری رفاقت کے لیے یہیں موجود رہے گی، اس نے تیزی سے کہا۔ میرے ساتھی کو بھی تو دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی، میں نے اعتراض کیا۔ بے فکر ہو، ہمارے پاس اسٹاف کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، لیکن سلویا ہر وقت تو میرے پاس نہیں رہ سکتی، 24 گھنٹے رہے گی اور اگر تم چاہو گے تو ڈیوٹی تبدیل بھی کی جا سکتی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ظاہر کے سلسلے میں میں نے جس رد عمل کا مظاہرہ کیا اسے جذباتیت کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہم اولیو ہارورڈ کے قیدی تھے، وہ ہمیں مروا بھی سکتا تھا اور ہم سے زبردستی اپنی مرضی کے مطابق کام بھی لے سکتا تھا۔ پھر یہ حقیقت تھی کہ اگر ہمیں مارنا ہی مقصود ہوتا تو یہ کام اس وقت زیادہ بہتر طور پر ہو سکتا تھا جب ہم بے ہوش تھے۔ انہوں نے ظاہر کو اس کمرے سے منتقل کر دیا اور میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ سلویا کمرے میں ہی رک گئی تھی، ان لوگوں نے اس سے چلنے کو کہا بھی نہیں تھا اور یہ تو پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ وہ میری دیکھ بھال کے لیے رکے گی۔ اسے روکنے سے میرا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ باتوں باتوں میں اس سے کچھ حقائق اگلوا سکوں۔ تم لیٹ جاؤ علی، سلویا نے تکلفانہ انداز بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں کسی قسم کی کمزوری محسوس نہیں کر رہا، میں نے بیڈ پر پیر لٹکا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مریض کو چاہیے کہ خود کو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے۔ چلو ٹھیک ہے، میں جسمانی طور پر تو آرام کر لوں گا، مگر ذہنی سکون کس طرح میسر آئے گا؟ کیوں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ مجھے اپنے ساتھی کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ اس نے بڑے کٹھن مراحل میں میرا ساتھ دیا ہے، اسے بہتر علاج کی غرض سے یہاں سے لے جایا گیا ہے۔ تمہیں تو ذہنی طور پر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں روکا ہے؟ میں نے اچانک اس سے سوال کیا۔ ہاں، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ تم نے بتایا تو تھا اپنی تنہائی رفع کرنے کی غرض سے۔ اگر میں تنہا رہتا تو اپنے ساتھی کے بارے میں سوچتا رہتا، تم سے باتیں کرتا رہوں گا تو دھیان بٹا رہے گا۔
اس کے لیے میں ہی کیا ضروری تھی؟ سلویا نے حیرت سے کہا۔ میری جگہ کوئی اور آتا تو تم اس سے بھی باتیں کر سکتے تھے۔ باتیں بھی تو ہر ایک سے نہیں کی جا سکتی۔ پہلی نظر میں ہی مجھے بھا گئی تھی۔ تمہاری جگہ معلوم نہیں کون آتا۔ سلویا نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم تو بہت اچھے اداکار ہو۔ میں تمہاری حسین رفاقت سے بہرہ ہونا چاہ رہا تھا، لیکن تم مجھے اداکار کہہ کر میرے جذبات کا مذاق اڑا رہی ہو، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سلویا ایک بار پھر ورطۂ حیرت میں ڈوب گئی، مگر پہلے کی طرح یہ کیفیت محض چند لمحوں تک قائم رہی۔ سچ کہہ رہی ہوں، اگر تم فلموں کی طرف نکل جاؤ تو پہلی ہی فلم میں اداکاری کا آسکر ایوارڈ جیت لو گے۔ تمہارا قصور نہیں سلویا، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ آج کے دور میں ہر چیز کی تعریف الٹ کر رہ گئی ہے، ہم سب کا یہی حال ہے۔ سچ پر جھوٹ اور اداکاری پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ سلویا ہنس پڑی، بڑی مترنم ہنسی تھی، دل میں اتر جانے والی۔ تمہارے یہاں پہنچنے سے قبل ہی ہمیں تمہارے بارے میں بڑی تفصیل سے آگاہ کیا گیا تھا، اس لیے اب ہم میں سے کسی کا دھوکہ کھا جانا ممکن نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اولیو ہاورڈ کو بے شمار خطابات سے نواز ڈالا۔ کمبخت نے یہ راہ بھی مسدود کر دی تھی، لیکن میں بھی اتنی آسانی سے شکست تسلیم کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے سلویا پر مشق جاری رکھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں کیا بتایا گیا ہے، لیکن جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے اس میں ذرا برابر جھوٹ نہیں ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم پر حسن اثر انداز نہیں ہوتا۔ بے شمار حسین لڑکیوں نے تمہاری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میں نے ایک بار پھر دل ہی دل میں اولیو ہاورڈ کو برا بھلا کہا اور سلویا سے بولا، تمہیں بالکل درست بتایا گیا ہے سلویا، لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ میں کبھی کسی سے متاثر ہی نہیں ہو سکتا؟ بالکل لازم نہیں آتا۔ سلویا بڑی سنجیدگی سے بولی، لیکن اتفاق سے ہمیں تہذیب مالکم ایکس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے۔ اس کے منہ سے تہذیب کا نام سن کر میں نے بڑی مشکل سے خود کو چونکنے سے روکا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اولیو ہاورڈ نے انہیں میرے بارے میں اس حد تک باخبر کر دیا ہے۔ اب گفتگو کا انداز ذرا سا تبدیل کر دینے کی ضرورت تھی۔ وہ خود بخود ہی سب کچھ اگلتی چلی جاتی، بس اسے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں اس سے معلومات حاصل کرنے کے چکر میں ہوں۔ تہذیب کی بات اور ہے، میں نے ایک سرد آب بھر کے کہا۔ ہم نے ایک دوسرے کو رفیق زندگی کے طور پر چنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب میں حسن سے متاثر بھی نہیں ہو سکتا۔ ضرور ہو سکتے ہو، سلویا نے شوخی سے کہا، لیکن پہلے تو تم کسی سے متاثر نہیں ہوئے۔ بہت سی حسین لڑکیوں سے میری ملاقات ہوئی، لیکن تم میں نہ جانے کیا بات ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ سلویا نے میری بات کاٹ کر بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ ذرا برابر متاثر نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم سے باتیں کر کے دل بہلاؤں گا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے تمہارا تعلق پاکستان سے ہے اور وہاں اس قسم کی محبت کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم لوگ صرف ایک محبت کرتے ہو۔ پرانی بات ہوئی، اب تو ہم لوگ بھی ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ بہت بری بات ہے علی یار خان، معلوم نہیں تمہارا مقصد کیا ہے، مگر اپنی متضاد گفتگو پر غور کرو۔ ایک طرف تو تمہیں اپنے ساتھی کی طرف سے تشویش لاحق ہے اور دوسری طرف تم اس قسم کی گفتگو کر رہے ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دباتے ہوئے کہا۔ شاید میرا دماغ متاثر ہو گیا ہے۔ سلویا کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار نظر آئے اور وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹروں کو بلاؤں؟ اس نے کہا۔ نہیں، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تشویش کی بات نہیں ہے، بس یہ احساس نہیں ہو رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ ذہن پر زور مت دو اور لیٹ جاؤ، کہو تو نیند کی گولی دے دوں۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس تمہارے کہنے پر یہ احساس ہوا ہے کہ اپنے ساتھی کی اتنی خراب حالت کے باوجود میں تمہارے حسن سے کیوں متاثر ہو گیا۔ یہ وقت ان باتوں کے لیے مناسب تو نہیں ہے۔ تم گفتگو بالکل مت کرو، کچھ مت سوچو، کبھی کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں اس کی وجہ وہ حالات تو نہیں ہیں جن سے ہمیں گزرنا پڑا ہے۔ پہلے تم لیٹ جاؤ۔ سلویا نے میرے دونوں شانے پکڑ کر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے لیٹنا پڑا۔ میں نہ صرف لیٹا بلکہ آنکھیں بھی بند کر لیں۔ سلویا نے مجھے چادر اڑائی اور خود کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد میں نے آنکھیں کھول دی۔ سلویا ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر مسکرائی۔ نیند نہیں آ رہی تو آنکھیں ہی بند رکھو، اس سے بھی بہت سکون ملے گا۔ تم کب تک یہاں رہو گی سلویا؟ میں نے نحیف آواز میں پوچھا۔ جب تک تم کہو گے، اس نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا۔ اگر میں کہوں کہ تم مستقل میرے ساتھ رہو تو
جب تک تم زیر علاج ہو میں مستقل تمہارے ساتھ رہوں گی۔ یہ تو بڑی زیادتی ہوگی، میں نے کہا۔ زیادتی؟ وہ حیرت سے بولی۔ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ محض میری خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں ہر وقت میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تمہاری جگہ کوئی اور مریض ہوتا تب بھی میں یہی کرتی۔ اوہ، میں سمجھا تھا محض میری خاطر، میں نے کہا۔ میرے لہجے میں مایوسی تھی۔ سلویا ہنسی۔ دل چھوٹا نہ کرو، بعض چیزوں کا تعلق پیشہ ورانہ ضروریات سے بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ذاتی معاملات کو ترجیح بھی دینا پڑ جاتی ہے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے، سلویا شوخی سے بولی، لیکن میرے معاملے میں ایسا نہیں ہے، کم از کم یہاں کی حد تک تو ایسا نہیں ہے۔ سلویا نے مسکرا کر کہا، تمہاری بات بہت تشنا ہے، اس کی وضاحت کرو۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے ہر لڑکی تم سے کسی نہ کسی حد تک ضرور متاثر ہوتی ہوگی۔ یہاں تو خیر میں مجبور ہوں، لیکن اگر کہیں اور تم سے ملاقات ہوئی ہوتی تب بھی میں تمہاری بات آسانی سے نہیں ٹال سکتی تھی، کہیں میں مغرور نہ ہو جاؤں۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں جانتی ہوں ایسا نہیں ہوگا، تمہارے بارے میں ہمیں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ہمیں سے کیا مطلب ہے؟ میرے بارے میں کس کس کو بتایا گیا ہے؟ اس عمارت میں موجود ہر شخص کو، سلویا نے کہا۔ اس کی وجہ؟ میں نے پوچھا۔ تاکہ ہر وہ شخص جس کا تم سے واسطہ پڑنے والا ہے تمہیں پوری طرح سمجھ لے اور کسی بھی طرح تمہاری کسی چال میں نہ پھنسنے پائے۔ کیا یہاں میری حیثیت قیدی کسی ہے؟ ہاں، عمارت کی ہر راہداری میں مسلح پہرے دار موجود ہیں اور وہ سب کے سب تمہاری خطرناکیوں سے پوری طرح واقف ہیں، لہٰذا یہاں سے تمہارے فرار کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ فرار تو کسی نہ کسی طرح ہونا ہی تھا، پہلے ہی ہماری 5 روز کی محنت خاک میں مل چکی تھی، لیکن ظاہر کو ساتھ لیے بغیر میں ایسی کوئی کوشش کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کوئی حرج نہ ہو تو یہ بھی بتا دو کہ ہمارے لیے اتنا اہتمام کرنے والی شخصیت کا نام کیا ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ اب تم مجھ سے اپنے ازلی دشمن کا نام بھی پوچھو گے؟ سلویا نے حیرت سے کہا۔ مجھے اندازہ تھا، میں نے کہا، لیکن یقین کرو میرے بارے میں تم لوگوں سے مبالغہ آرائی کی گئی ہے، ورنہ در حقیقت میں اتنا زیادہ خطرناک آدمی نہیں ہوں۔ تم بالکل بھی خطرناک نہیں ہو، بلکہ تم تو انسانیت کے بہت بڑے محسن ہو۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ سلویا کے کہے ہوئے الفاظ ناقابل یقین تھے۔ میں حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا بلف کر رہی ہوں، پھر مجھے کیا سمجھنا چاہیے؟ میں نے بڑی مشکل سے کہا۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے پوری دیانتداری سے کہا ہے علی یار خان۔ قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ یہ وہی معمر ڈاکٹر تھا جس سے تھوڑی دیر قبل میری گفتگو ہو چکی تھی۔ سلویا اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے سلویا سے پوچھا۔ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، بس یہ ذرا ذہنی دباؤ محسوس کر رہے تھے۔ کیوں مسٹر علی؟ ڈاکٹر میری طرف متوجہ ہوا۔ تم بہت جذباتی ہو، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ موجودہ حالت میں زیادہ سوچنے سے تمہارے دماغ پر بہت زیادہ برے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ارے نہیں ڈاکٹر، میں نے ہنس کر کہا، بس ذرا سر میں درد سا محسوس ہونے لگا تھا۔ سلویا کے کہنے پر میں آنکھیں بند کر کے لیٹا تو درد غائب ہو گیا۔ اپنے ساتھی کی طرف سے فکر مند مت ہونا، ہم اس کی جان بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ تمہارے الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ حقیقت ہے کہ اگر اسے 24 گھنٹے میں ہوش نہیں آیا تو پھر اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ مجھے ذہنی سکون کی ضرورت ہے اور دوسری طرف مجھے ایسی خبریں سنا رہے ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم مضبوط اعصاب کے مالک ہو، بڑے سے بڑا صدمہ سہ سکتے ہو۔ اس وقت یہاں میری آمد کا مقصد یہی تھا۔ تم اس کی طرف سے بہت فکر مند تھے، اس لیے میں نے سوچا تمہیں بتا دوں۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی اچانک خبر بعض اوقات ناقابل برداشت ثابت ہوتی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر، میں خود کو کسی بری خبر کے لیے تیار کرنے کی کوشش کروں گا، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو بتا دینا، کہو تو تمہارے لیے کسی اور نرس کو بھیج دوں۔ نہیں ڈاکٹر، سلویا کے ساتھ وقت اچھا گزر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، رات تک پھر آؤں گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد سلویا پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم لوگوں پر آخر کیا گزری ہے؟ اس نے کہا۔ شدید ذہنی اور جسمانی مشقت کے باعث ہی آدمی اس حالت کو پہنچ سکتا ہے۔ ہم لوگ 6 روز تک پہاڑی علاقے میں فرار ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ میں نے سلویا کو اپنی داستان سنانا شروع کی۔ وہ ہمتن گوش بیٹھی پوری محویت سے میری باتیں سن رہی تھی، اور جب ان لوگوں نے آگ بجھانے والی گیس پھینکی تو اس کے اثر سے ہم بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو اس کمرے میں تھے، اور تم جیسی حسین خاتون کو روبرو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں متاثر ہو گیا۔
شاید یہ کسی قسم کی دماغی یا اعصابی کمزوری تھی، ورنہ میں اتنی آسانی سے تو کسی سے متاثر نہیں ہوا کرتا۔ میں نے اپنی داستان ختم کرتے ہوئے کہا۔ سلویا پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ واقعی تم بہت چالاک ہو، اس نے کہا۔ اس قدر دہشت ناک داستان سنانے کے بعد یہ تذکرہ کر کے مزاح بھی پیدا کر دیا اور مجھ سے متاثر ہونے کا جواز بھی پیدا کر لیا، تو ہم پر یہ گزری مس سلویا، میں نے کہا۔ اور اب تم ہو کہ یقین ہی نہیں کر رہی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میری نظر میں تم انسانیت کے محسن ہو۔ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم نے یہ نتیجہ کس بات سے اخذ کیا ہے، میں بھلا کیا سمجھ سکوں گا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ ہمیں تمہارے بارے میں مفصل معلومات فراہم کی گئی ہیں، لیکن تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی حامی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ سلویا کے اندازے گفتگو سے میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ جیسے وہ مجبوراً ان لوگوں کے لیے کام کر رہی ہو۔ اگر یہی بات تھی تو وہ میرے بہت کام آ سکتی تھی۔ مجھے تو تم پہلی ہی نظر میں بہت پراسرار لگی تھی، میں نے رومانٹک لہجے میں کہا۔ میرے اندر ہرگز کوئی پراسراریت نہیں ہے، میں تو بس انسانیت کی بقا پر یقین رکھتی ہوں۔ ہلاکت خیزی کوئی بھی کر رہا ہو، میری نظر میں مجرم ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، نظریات کیا ہیں، اور وہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ جن لوگوں کے درمیان تم موجود ہو، ان کے درمیان رہتے ہوئے اس قسم کی باتوں پر یقین کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ میری مجبوری ہے جس پر مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں خود بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم میرے ماں باپ کون ہیں، اس دنیا میں میرا کوئی رشتہ دار ہے بھی کہ نہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو انہی لوگوں کے درمیان پایا ہے۔ ہاروت رابیل نے میری پرورش کی اور اسی نے تعلیم دلائی۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ چند ہی سال قبل مجھ پر اپنی حقیقت منکشف ہوئی، اس سے قبل تو میں ان لوگوں کی مجرمانہ سرگرمیوں سے بھی لا علم تھی۔ تم ان کے درمیان سے فرار ہونا چاہتی ہو، لیکن یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب تم 6 روز کی جدوجہد کے باوجود فرار نہیں ہو سکے تو میں بھلا کیسے فرار ہو سکتی ہوں؟ میری بات چھوڑو، میں تو یہاں غیر قانونی طور پر موجود ہوں، لیکن تم تو یہاں کی شہری ہو۔ اگر تم فرار ہونا چاہتی تو ان لوگوں کے خلاف قانون سے مدد طلب کر سکتی تھی۔ سلویا تلخی سے ہنسی۔ قانون کتنے دن میری حفاظت کرتا؟ آخر کار میں ان کے ہاتھوں ماری جاتی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن اب تم نے کیا کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے تو یوں ہی گزارنی ہے، البتہ اگر میں تمہارے کام آ گئی تو میرے لیے یہی بہت کافی ہوگا۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ میری ذات میں تمہیں کون سی خوبی نظر آ گئی ہے۔ ہاروت رابیل کے حوالے پر بھی نہیں سمجھے؟ سلویا نے حیرت سے کہا۔ یہ پوری داستان میرے علم میں ہے کہ تم نے کس طرح مسروقہ فارمولے امریکی حکومت کے حوالے کیے۔ تم وہ فارمولے کسی جنگ باز ملک کو کم از کم روس کو بڑی قیمت پر فروخت کر سکتے تھے، لیکن تم نے انہیں واپس کر دینے کو ترجیح دی۔ یہ کام بڑے مضبوط کریکٹر کا آدمی ہی کر سکتا ہے، اور ہمیں تمہارے بارے میں جتنی باتیں بھی منفی بتائی گئی ہیں وہ سب کی سب دراصل مثبت ہیں اور تمہاری خوبیاں ہیں۔ میں تو خود تمہاری قربت کی خواہاں تھی۔ سلویا کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے، لیکن یہ امکان بھی تھا کہ اس طرح اولیو ہاورڈ مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ میرا اعتماد حاصل کر کے مجھ سے میرے فرار کی اسکیم معلوم کرتی اور اولیو ہاورڈ کو قبل از وقت باخبر کر دیتی۔ اس طرح اگر میں فرار ہونے کی کوشش کرتا تو ناکامی لازمی ہو جاتی۔ میری قربت حاصل کر کے تم کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ میں کیا فائدہ حاصل کروں گی؟ میں تو تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتی تھی۔ مدد کرنے سے کہیں یہ مراد تو نہیں کہ تم فرار ہونے میں مجھ سے تعاون کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، سلویا نے کہا، میں تمہیں بہت سی معلومات فراہم کروں گی، ان سے فائدہ اٹھانا تمہارا کام ہوگا۔